बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मेरी यूट्यूब फैमिली वो संडे को इंजॉय कर रही होगी। अल्लाह पाक आप लोगों को खुशियाँ अता फरमाए। नए व्लॉग में आज सिर्फ हमारे दो टॉपिक हैं। एक टॉपिक है हमारा कि हमारे एक मशहूर मारूफ बंगाली भाई ने वो गुफ्तगू की है कि वो जुदाई को या पाकिस्तान से अलहदगी को कैसा महसूस करते हैं। उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया है, वो आपसे साझा करना है। और दूसरा, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक तो वो कायम मकाम सदर बन गए हैं नून लीग के। मैंने कल परसों भी आपको बताया था, बस आप इनकलाब का इंतज़ार करें, इनकलाब आपके रास्ते पर पहुंच गया। ये दो चीज़ें आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं नवाज शरीफ साहब को। नवाज शरीफ कायम मकाम सदर बन गए नून लीग के। वो कायम मकाम बने वो जाय मकाम बने, वो जो भी बने, इलेक्शन कमीशन को बहरहाल इस पर कोई इतराज़ नहीं होगा। ये एक कमरे में इलेक्शन कराएं, एक वॉशरूम में कराएं, छत के ऊपर कराएं, सिकंदर सुल्तान राजा को इतराज़ नहीं होगा, क्योंकि सिकंदर सुल्तान राजा जिस नौकरी की तनख्वाह ले रहा है और मुराद ले रहा है वो है पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन। वो पीटीआई 1500 दफ़ा भी करा दे तो वो सिकंदर सुल्तान राजा वो नहीं मानेगा, क्योंकि आपके साथ कई दफ़ा हदीस शेयर कर चुका हूँ कि अगर तुम हया न करो तो फिर जो चाहे करो। तो ऐसे बेहया लोगों से हमारा वास्ता है। तो वो बहरहाल नवाज शरीफ साहब, जब कोई प्रोडक्ट नहीं बिकती ना, आप अक्सर देखते होंगे ये शैम्पू है, ये लक्स है, ये वो, तो वो जी एक छोटा सा मसाले का साशे साथ लगा देते हैं कि जी आप शैम्पू लेंगे तो साथ ये साशे भी है, या कोई जो है ना और चीज़ ये लेंगे तो छोटी सी चीज़ ये भी आपको साथ मिलेगी। इसे जो है वो दुकानदार स्कीम कहते हैं। और वैसे वो फिर होती तो एक ही बात है, वो पैसे पूरे कर लेते हैं लेकिन ज़रा आवाम को अट्रैक्ट करने के लिए। तो मियाँ साहब को ना इसी तरह साथ छोटी सी मसाले की पुड़ी लगा के ना री लॉन्चिंग करने की कोशिश की गई है, क्योंकि जो हाल इनका हो रहा है यानी लंदन से आने के बाद कि पूरे उसमें ना वो कोई रैली कर सके मज़ेदार न जलसा, तो अब उनको री लॉन्चिंग जो है ना वो करने की एक तकरीब मुनक्किद हुई है। सरकारी खर्चे पे होगी, ज़ाहिर है जेब से तो ये जो है ना वो चाय नहीं पिलाते, क्योंकि वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब भी मौजूद थे फॉर्म 47 के, और भी वहाँ पे वो सारे जो मालशिए पालशिए वो सारे वहाँ पे मौजूद थे। उनकी तकरीर के आज कुछ नुकात आपके सामने रखने थे। उन्होंने कहा कि जी ये एटम बम जो है ना वो मैंने मुल्क को एटमी ताकत बनाया। तो AK खान ने कहा था कि ये शख्स बटन दबाते हुए ना, एटम बम तो खैर इसने क्या बनाना था, वो तो भुट्टो से लेकर और जो है ना AK खान की कब्र को अल्लाह पाक जो है ना वो नूर से भर दे। तो AK खान के बकौल ये बटन भी हाथ रख के जो है रखने से घबरा रहा था चागी में, और इसका दिल नहीं था। और ये वो शख्स है जिसको मजीद निज़ामी ने चूड़ियों का तोहफा भेजा था, दोस्त होने के बावजूद नवाब वक्त के मालिक ने, क्योंकि ये धमाके नहीं कर रहा था। तो उन्होंने कहा जी मैंने एटमी मुल्क बनाया, और फिर साथ और नवाज शरीफ और चवल न मारे या कूड़ न मारे, ये कैसे हो सकता है कि मुझे बिल क्लिंटन ने उस वक्त $5 अरब की रिश्वत की पेशकश की। यार इनका IQ लेवल चेक करें कि अमेरिका का सदर किसी जो है ना वो मुल्क के वज़ीर आज़म को वो $5 अरब रिश्वत दे सकता है। हाँ, ये हम किसी हद तक मान सकते हैं कि क्लिंटन ने जो है ना वो ऑफर कियो कि आप लोग धमाके न करें, आपको हम $5 अरब जो है ना वो दे देते हैं, कर्जा दे देते हैं, इमदाद भी कह सकते हैं, वो दे सकते हैं ज़ाहिर है, लेकिन जी रिश्वत। अच्छा, मुझे यहाँ पे ना एक वाक़या याद आ गया कुदरतुल्लाह शहाब साहब का। कुदरतुल्लाह शहाब साहब कहते हैं कि मैं अभी पाकिस्तान नहीं बना था, मैं इंडिया में जो है ना वो वहाँ पे ज़ाहिर है आपको पता है ब्यूरोक्रेट थे, तो एक फैक्ट्री को मैंने रिजेक्ट कर दिया कि वो एक आबादी में थी, एक उसका वेस्ट हो गया, दूसरा आबादी पे मुज़र असरात होंगे, तो मैंने कहा यहाँ पे फैक्ट्री जो है वो नहीं लग सकती।
مجھے کسی اگروال صاحب کی فائل آئی تھی تو میں نے وہ مسترد کر دی کہ نہیں. تو کچھ دن گزرے نا، میں آفس میں بیٹھا تھا کہ مجھے اردلی نے آ کر کہا کہ باہر کوئی اگروال صاحب آئے ہیں. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے ملوائیں. تو 1-2 منٹ بعد ایک جو ہے وہ شخص درمیانی عمر کا اور اس کے ساتھ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی، وہ دونوں میرے دفتر میں داخل ہوئے. میں نے دونوں کو کرسیاں پیش کی اور میں نے اردلی کو کہا کہ وہ چائے ارینج کرے. وہ آ کے بیٹھ گئے. اس شخص کے اگروال کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا، تو اس نے آ کر فیکٹری کا مدعا چھیڑ دیا. تو میں نے اسے دلائل دیے کہ یہ فیکٹری اس وجہ سے نہیں منظور ہو سکتی، اس وجہ سے منظور نہیں ہو سکتی، اور میں یہ کام جو ہے وہ نہیں کر سکتا، میں اپروول نہیں دے سکتا. تو وہ بڑے منت ترلے کرنے لگا. شاہب صاحب کہتے ہیں ہماری بات، تو میں مکر گیا، میں یعنی انکار کرتا رہا. اسی دوران نہ اردلی وہ چائے لے آیا. آ کے اس نے کیتلی اور کپ وہ ایک ٹرے میں رکھے اور باہر چلا گیا. ٹھیک ہے جی، باہر چلا گیا. جب وہ باہر گیا نا تو اگروال صاحب نے بریف کیس کھولا. بریف کیس سارا جو ہے نا وہ نوٹوں سے بھرا ہوا تھا. اگروال مجھے کہتے ہیں کہ یا یہ لے لیں وہ بریف کیس. پھر وہ لڑکی کی طرف اشارہ کیا، ساملی سلونی کی طرف، کہ یا یہ لے لیں لڑکی کی طرف، یا دونوں لے لیں، بریف کیس بھی اور یہ بھی، فیکٹری منظور کر دیں. شہاب صاحب کہتے ہیں کہ میں کرسی سے اٹھا. آپ واقعہ پڑھ سکتے ہیں شہاب نامہ میں کرسی سے اٹھا. وہ جو کیتلی رکھ کے گیا تھا نا اردلی چائے کی، میں نے وہ چائے اٹھائی گرم، اور وہ پوری کیتلی جا کے نا اگروال کے سر پر جو ہے وہ الٹ دی. کہتا ہے وہ لڑکی تو چیخے مارتی ہوئی دفتر سے بھاگ گئی نا جو ہی میں نے یہ کیا. تو اگروال کے ساتھ بعد میں جو ہوا وہ میرا اردلی اسے لے گیا، اس کے بال اس کے، وہ پھر اردلی جانے اور جو ہے نا وہ اگروال صاحب جانے. اور پھر میں نے جو ہے نا وہ تو لے گیا، پھر بریف کیس بھی وہ بند کر کے پھینکا. اردلی کو کہا کہ یہ بھی اس کے حوالے کر دو. یہ واقعہ ہوا. لیکن اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ شہاب صاحب کہتے ہیں کہ میں 1 ہفتہ ڈسٹرب رہا کہ مجھ میں کون سی ایسی بات یا کون سی ایسی کمزوری اگروال نے دیکھی کہ وہ مجھے جو ہے نا بریف کیس لے کر آ گیا یا وہ لڑکی لے کر آ گیا. یعنی میں نے کہیں کوئی کمزوری شو کی، یعنی میں اس بات پہ ہفتہ سوچتا رہا. تو کلنٹن کو پتہ ہوگا نا کہ یہ کھو قبیلہ ہے، یہ کائی قبیلہ تو ہے نہیں، یہ ہے کھو قبیلہ. اس کو اگر اس کی بات مان لیں تو میاں صاحب کی بات مان لینا تو پھر کلنٹن نے کہا ہوگا یہ کھو قبیلہ ہے. پاکستان کیا، ایٹمی طاقت کیا، ایٹم بم کیا، یہ یعنی میں دوں گا اور یہ آگسی اور ٹھیک ہے، یہ آگی میرے کھیسے سٹو. یہ ایسا خاندان ہے یہ کہتا ہے چیک نہیں کیش کھیسے سٹو. میں ٹھیک ہے جی بالکل. یہ یعنی آپ کی اس کو مانتی ہے. یا تو پھر کلنٹن نے کہا ہوگا نا کہ یہ آتی ہیں، ان کو تو ہر چیز کا پتہ ہے نا، ان کو کس چیز کا نہیں پتہ؟ CIA یا MI6 کو کس چیز کا نہیں پتہ؟ ان کی جائیدادیں کہاں سے آتی ہیں، کس طرح بنتی ہیں، ان کو نہیں پتہ، ان کو ہر چیز کا پتہ ہے. یہ آپ بے فکر رہے. تو پھر اگر اس نے آفر کی تھی نا، پھر اس نے واقعی رشوت آفر کی تھی، اور اس لیے رشوت آفر کی تھی کہ ان کو ان کے کرتوتوں کا پتہ داول. تو یہ سفید جھوٹ ہے. آگے چل کے کیا کہتے ہیں کہ جب مجھے ججوں نے نکالا 5-0 سے، ججوں نے نکالا تو قوم باہر نہیں نکلی. قوم لعنت بھیجتی ہے تم لوگوں پہ. قوم کے ساتھ تم لوگوں نے، قوم لیڈروں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، کھڑی ہے نا وہ نیلی شرٹ والے کے ساتھ. یعنی ابھی کتنے دن ہوئے ہیں اس نیلی شرٹ کو آئے ہوئے، اور میں نے اس شرٹ کے اور اس تصویر کے موبائل کور بھی دیکھ لیے ہیں. پتہ نہیں یہ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں بنانے والے کہ ہم وہ ادھر سے کچھ آئے اور ہم بنا دیں. قوم اتنی وہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ قوم انقلابی ہے، سڑکوں پہ ہے قوم سوئی ہوئی ٹھنڈی ہے، لیکن اتنی بھی گئی گزری نہیں ہے کہ اس کو جو ہے نا 19 اور جو ہے نا وہ 70 کا فرق نظر نہ آئے. اتنی بھی قوم گئی گزری نہیں ہے میاں صاحب. تو سا مارو ڈیلاں اٹھیلے اپنے خاندان تک، اپنے سمدھی تک، اپنی بیٹی تک، بیٹی نے سسرال تک، تو سا مارو ڈیلاں. قوم پھر تمہارے نال کھلوے کیوں؟ تمہاری شکل سونی ہے. فلاں نے میری کمر میں خنجر گھونپا، عمران نے میری کمر میں خنجر گھونپا، جنرل ظہیر نے میری کمر میں خنجر گھونپا،
صرف آپ کے خاندان ہے اور آپ نے اس قوم کی جو ہے نا پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے. اس قوم کی پیٹھ میں کیا قصور تھا وہ شریف آدمی جنیجو کا جس ضیاء صاحب کی جھولی میں بیٹھ کے آپ نے جنیجو کی کمر میں خنجر گھونپا؟ میری عمر والوں کو پتہ ہوگا. ضیاء کے ساتھ تم کھڑے ہو گئے, جنیجو کو چھوڑ دیا, وہاں کھڑے ہوتے نا جمہوریت کے ساتھ. پھر میں جی صبح وزیر اعظم تھا, شام کو ہائی جیکر بن گیا. ٹھیک ہے, ہائی جیکر بن گئے, مشرف نے مارشل لاء لگایا, ہم نے کبھی بھی مارشل لاء کی حمایت نہیں کی. لیکن پھر ہوا کیا, ساروں کو ادھر چھوڑ کے اور کیا کیا آپ نے؟ جب لوگ صبح اٹھے تو آپ سرور پیلس پہنچ چکے تھے. سرور, یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے, یعنی آپ سرور پیلس پہنچ چکے تھے پورا ٹبر لے کر اور بکسے لے کر اور سارا کچھ. ادھر لوگ قیدوں میں پڑا تھا. تو آپ پہلے جگہ پکڑے نا. کیوں قوم نکلے آپ کے لیے؟ قوم بے وقوف ہے؟ تم ڈیلروں کے لیے, تم جو ہے نا وہ تاجروں کے لیے, تم دکانداروں کے لیے. وہ نوابزادہ نصر اللہ خان جب نواز شریف جیل میں تھے نا تو باہر سیاسی اتحاد بنا رہے تھے, نواز شریف کی رہائی اور تاریخ. اور نوابزادہ نصر اللہ خان بڑا مشہور کردار تھا پاکستان کی تاریخ کا. تو وہ ادھر بنا رہے تھے کہ تحریک چلائیں گے. تحریک جو ہے نا ساری جماعتیں مل کے کہ جی مارشل لاء لگ گیا ہے اور سارا کچھ. وہ پتہ چلا نواز شریف تو رات کو نکل گئے. تو نوابزادہ نصر اللہ خان نے تبصرہ کیا تھا کہ ساری عمر میرا سیاستدانوں سے واسطہ پڑا تھا, پہلی دفعہ ایک تاجر سے اور ایک دکاندار سے واسطہ پڑا ہے. ہر بندے نے اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے. اصل میں اس شخص نے اور اس کی پارٹی نے اور اس کے خاندان نے وہ پاکستان کی کمر میں خنجر گھونپا ہے, پیٹھ میں. میں جی عمران خان سے ملنے گیا بنی گالا, تو پھر اس کا کم سٹیٹس تھا, ملنے گئے اور پھر ایک جھوٹ بولا. اس کی عرفان صدیقی نے بھی جو ہے نا تصدیق کر دی ہے کہ عمران خان نے کہا کہ بنی گالا کی سڑک بنا دے, اور اس کا ویڈیو کلپ موجود ہے عرفان صدیقی کا کہ ہمیں تو خان صاحب نے نہیں کہا کہ سڑک بنائیں. وہ تو واپس آ رہے تھے, سڑک اتنی خراب تھی کہ میاں صاحب نے فوراً جو ہے نا سی ڈی اے کو کہا کہ جی یہ سڑک کا کچھ کریں. آپ کو پتہ ہے پھر یہ کتنے آرام پسند ہیں, اس کو 2-3 جھٹکے لگے تو اس نے کہا جی کہ سڑک بنائیں. عمران نے تو نہیں کہا تھا سڑک بنائیں یا نہ بنائیں. ہر بات جھوٹ. پھر اس عمر میں اتنی بیماریوں میں ہر بات جھوٹ, ہر بات. آپ ری لانچ نہیں ہو سکتے میاں صاحب, بالکل. قوم اب اتنی بھی گئی گزری نہیں ہے, کچھ نہ کچھ وہ سیاਣੀ ہو چکی ہے. آپ وہ 80 میں اور 90 فلاں جرنیل نے یہ کیا فلاں. ابھی آپ لوگ کس کی جھولیوں میں بیٹھے ہیں؟ ہاں, آپ کی عزت بحال ہو سکتی ہے. کس طرح آپ حکومت کو لات مارے کہ ہم نہیں جیتے, شہباز شریف کو بھی بھگائیں, بیٹی کو بھی بھگائیں, ٹک ٹاکر کو, کہ یہ سارا کچھ عمران کے حوالے کریں, ہم اپوزیشن کریں گے. یقین کریں کہ آپ کی عزت بحال ہو جائے گی. ایک عورت سے ہارنا اور ڈھٹائی سے جا کے حلف اٹھانا, خدا کے 99 ناموں کے نیچے کھڑے ہو کر, پھر اس کی تنخواہیں مارنا, پھر اس کے اے سی میں بیٹھنا, ہاری ہوئی بیٹی کو سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ بنا دینا. قوم لعنت تو بھیج سکتی ہے, قوم کھڑی نہیں ہو سکتی آپ کے پیچھے, بالکل. پھر جب جیل میں جانا تو ہسپتال اور دل پکڑ لینا, کبھی کیا پکڑ لینا, کبھی کیا پکڑ لینا. پڑے ہیں ہسپتالوں میں سارے بغیرت, ہسپتالوں میں ادھر بھی پاکستان کا خرچہ, اور پھر کتے کا خون دکھا کے پلیٹلیٹس دکھانا. ڈاکٹر عدنان کو کہیں سے نکال لینا. اس پوڈری کو کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ پھر وہ ڈاکٹر عدنان کو, وہ ڈاکٹر تھا, وہ کدھر ڈاکٹر تھا؟ اس کی شکل ڈاکٹروں والی تھی یا دلالوں والی تھی؟ وہ کدھر گیا؟ اس کو نکال لینا. اب جی یہ ہو گیا, اب یہ ہو گیا, اور خود ایسی تصویریں بنانا کہ پولیو ہو گیا, بس اگلے 2 منٹ میں یہ نکل جائے گا. یعنی یہ جو ہے نا وہ نکل جائے گا یہ 2 منٹ میں نر کی طرف. اور پھر جہاز میں بیٹھنا اور بالکل حشاش بشاش ہو جانا. ہیتھرو اور ایئرپورٹ پہ بھاگ کے باہر نکلنا, اور نجم سیٹھی کے ساتھ کشتیوں کی سیریں. قوم بھول گئی ہے؟ ادھر میک ڈونلڈ کے جو ہے نا پورا ٹیبل کھا جانا لندن میں برگروں کا. ادھر جی 1 دن کے لیے کلینک لے جانا. تو قوم کو نہیں پتا آپ لوگ کتنے جھوٹے ہیں. آپ ری لانچ نہیں ہو سکتے. آپ اپنے ساتھ ساشے لگا لیں,
کہ جی اس کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ یہ سازش فری ہے، یا نیشنل مسالہ لگا لیں در کہ جی نواز شریف لیں تو یہ نیشنل مسالہ فری ہے۔ قوم آپ لوگوں پہ 3 ارب بھیج چکی ہے، 2 خاندانوں پہ۔ ہاں کچھ جس طرح میں نے طریقہ بتایا ہے کہ آپ کہیں کہ ہمیں آئین اور قانون اور انصاف کے مطابق ہماری 20 سیٹیں بنتی ہیں پورے ملک میں، ہمیں وہ 20 سیٹیں دے دی جائیں، اس میں نواز شریف شامل نہیں ہے، اس میں اس کی بیٹی بھی شامل نہیں ہے۔ ہاں شہباز شریف 1 سیٹ سے جیتا ہے، اور یہ واحد سیٹ ہے لاہور کی جو نون لیگ جیتی ہے، جس پہ 1 سیٹ پہ شہباز شریف جیتا ہے، ورنہ حمزہ شہباز ہارا ہے، حرام کی تنخواہ، مریم نواز ہاری ہے ٹک ٹاکر، حرام کی تنخواہ، نواز شریف ہارا ہے، حرام کی تنخواہ۔ عزت بحال کرنی ہے نا، انہیں کہیں کہ جی بھائی کو بھی بھگاؤ، بیٹی کو بھی بھگاؤ، اور کہیں کہ عمران خان کے حوالے کریں جی یہ سارا کچھ، جس کا مینڈیٹ ہے، ججوں کو جیل میں ڈالو، جرنیلوں کو جیل میں ڈالو۔ ہاں میں نے کہا نا یہاں ظلم ہے، جن کو جیل میں ہونا چاہیے وہ باہر جو ہے وہ دندناتے پھر رہے ہیں، جن کو نہیں ہونا چاہیے وہ جیل میں ہیں، اور آپ جن سے خطاب کر رہے تھے وہ شرمندہ کیونکہ سارے ہارے ہوئے بیٹھے تھے، لیکن ٹھٹائی کے ساتھ، اور وہ قومی اسمبلی کا حلف بھی اٹھا چکے ہیں اور موجیں بھی مار رہے ہیں۔ تو آپ جتنی مرضی ری لانچنگ کی کوشش کریں، یہ قوم آپ پہ 3 ارب بھیج چکی ہے، آپ پہ بھی اور پکے کے ڈاکوؤں کے بھی۔ اب آپ جو مرضی یہ کریں، میں نے ایٹمی طاقت بنایا، 1993 میں میری حکومت کیوں گرائی گئی؟ اگر کسی کو پتہ ہے تو وہ اس کو بتا دے جا کے، جس کی دماغ کی 90% شریانے بند ہیں۔ 1996 میں میری حکومت کیوں گرائی؟ آپ نے کیوں گرائی بے نظیر کی 2 دفعہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر؟ آپ نے وہ کالا کوٹ پہن کے آپ کیوں سپریم کورٹ پہنچ گئے میمو گیٹ میں اس کو گیلانی کے خلاف؟ آپ نے کیوں گیلانی کی نااہلی پہ جشن منایا؟ ساری باتیں کریں نا، سارے کوڑ سٹو نا، جتنا آپ کا سائز ہے اتنے کوڑ ہی سٹو، وڈے باندھ کے سارا بتائیں نا۔ تو بہرحال جی وہ ایک تقریر تھی پھسی ایک کنفیوز شخص کی، فضول، جس کو جو ہے نا وہ ٹی وی پہ دکھایا گیا۔ اب یہ دیکھیں قاضی فائز عیسی نے کہا ہے کہ ججوں کے خلاف خبردار کسی چینل نے تقریر چلائی، جناب کی پوری تقریر ججوں کے خلاف تھی۔ یہ ملک ہے، یہ قانون ہے، یہ انصاف ہے۔ ادھر سے سپریم کورٹ کا ریٹن آرڈر آ چکا ہے، یہ چلاتے رہے سارے سیٹ چینلوں والے، کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ آپ کے ساتھ ایک پھسی قوم، یہ یعنی اس کا وہ ہے خلاصہ، یہ ہے کہ میاں صاحب قوم لیڈروں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، ڈیلروں کے ساتھ نہیں۔ آپ ہر قسم کی ڈیل مارتے ہیں، ہر وقت مارتے ہیں، ہر کسی کے ساتھ مارتے ہیں۔ ذرا آپ پہ جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا وہی ہے نا جیل میں کہا تھا وہ اتنا بڑا، جب وہ چاولوں کا گیا کوئی ٹرے سامنے تو اس شخص نے کہا تھا چاول بیٹھے ہوئے ہیں، آج چاول بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ایسیوں والے، اور بقول عمران ریاض کے کہ اگر مریم نواز اور نواز شریف کی کوئی جیل دیکھ لے، اس وقت جو امریکہ اور سعودیہ میں ہے نا، وہ پاکستانی حکومت سے، پاکستانی تو چھوڑیں، وہ بھی پاکستانی حکومت سے درخواست کریں گے کہ نواز شریف اور مریم والی جیل میں نا ہمیں ساری عمر چھوڑ دیا جائے۔ یہ جو دوپہر کو کھانا آتا ہے، یہ جو ان کو جیل ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، اور جو وہ آئی فون اندر استعمال کر رہی تھی، پھر ظاہر ہے اس کے تعلقات آپ کو پتہ ہے، پاکستان ہے، ان کے تعلقات، وہ اندر آئی فون استعمال کر رہی تھی، عمران کی تصویر پہ پابندی ہے۔ تو وہ عمران ریاض کے بقول ہر پاکستانی کہے گا، میں تو سب سے پہلے کہوں گا کہ جی وہاں پہ ہمیں ساری عمر کے لیے عمر قید دے دیں، جس طرح مریم کی جیل تھی اور جس طرح نواز شریف کی جیل تھی۔ وہ جیل بھی نہیں کاٹتے، وہ بھی نہیں کاٹتے۔ یعنی پوری گاڑی آ رہی ہے کھانوں کی گھر سے، پوری گاڑی۔ اور یہاں پہ ایک جو ہے نا وہ افسر نے انکشاف کیا ہے کہ ہمیں آرڈر ہوا کہ پہلے 4 دن جو ہے نا ہم نے خان کو فرش پہ سلایا بغیر تکیے کے، اٹک میں۔ کیا ہو گیا اس کی؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ پوری قوم لانتے کس پہ بھیج رہی ہے اور کس کے پیچھے کھڑی ہے۔ 4 دن کیا تم 8 دن سلاتے، اس کو کیا فرق پڑنا تھا؟ فقیر آدمی ہے، کیا فرق پڑنا تھا؟ ملنگ ہے تو وہ آپ سلا لیتے۔
اہل بیت کا غلام ہے، بار بار کربلا کا حوالہ دیتا ہے. اب 4 دن کیا، اب 40 دن سلا لیتے اور ان کی جیلیں. بہرحال آج آپ کو نا ایک بہت پرومیننٹ ہمارے بھائی ہیں، ظاہر علیحدہ ہو گئے ہیں، بنگالی، تو ایک بنگالی کا جو ہے وہ تاثرات بتانے ہیں کہ جدائی نے کیا کیا، یعنی جدائی کے بعد وہ کیسا فیل کرتے ہیں. بہرحال وہ تقریر جی پھسی تھی، کیونکہ جس شخص کی بقول ان کے 80% دماغ کی شریانیں بند ہوں، وہ کبھی ادھر کوڑ سٹینا ہے، کہاں ادھر کوڑ سٹینا ہے، کہاں ادھر کوڑ سٹینا ہے. بیسیکلی انتہائی کچرا تاجر، دکاندار، سکریپ کے جو ہے نا ڈیلر، ان کو بس جرنیلوں نے پکڑ کے کہ جی ہماری مالش مولش بھی کریں گے اور اصل میں ہم حکمرانی کریں گے، ان کو بنا دیا. یہ سارا کیا دھرا جرنیلوں کا ہے، اپنے اپنے دور کے سارے جرنیلوں نے اس میں ہاتھ ڈالا. ایک الیکشن انہوں نے، جس طرح عمران نے الیکشن جیتے ہیں نا، انہوں نے ایک الیکشن بھی زندگی بھر نہیں جیتا، سارا مینج. اس کو دفع کریں. اور اب جو ہے آپ کو میں ایک بڑی خوبصورت، آپ نے غور سے سننا ہے یہ جو فرق ہے، وٹ از دی ڈفرنس بٹوین پاکستان اینڈ بنگلہ دیش، جو اس وقت کہتے ہیں. ایک بنگالی نے وہ میرے ایک دوست کو سعودیہ میں تانا دیا، مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے، لیکن اس نے تانا دیا کہ تمہارا ادھر کا 1 ریال پاکستانی 76 روپے کے برابر ہے اور ہمارے 36 روپے کے برابر ہے. یہ اگر آپ میں سے کسی کو معلومات ہوں تو شیئر کر دینی ہے. وہ مجھے دوست بتا رہا تھا، وہ چھٹی پہ آیا ہے تو مجھے دوست بتا رہا تھا کہ بنگالی نے مجھے تانا دیا ہے کہ تم 1 ریال سعودی ریال وہ تمہارے 76 روپے کے برابر ہے، ہمارے 36 روپے کے برابر ہے. اگر واقعی یہ حقیقت ہے تو پھر آپ خود دیکھ لیں، پھر آپ خود محسوس کر رہے ہیں نا کتنی مضبوط کرنسی ہے. کچھ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، لیکن شرط یہ کہ آپ نے غور کرنا ہے. اس کا کہنا تھا یہ جدائی ہمارے لیے اچھی تھی، ہم نے الگ ہو کر ہر شعبے میں ترقی کی اور ہم بڑی تیزی سے پسماندہ ممالک کی فہرست سے نکل کر ترقی پذیر قوموں میں شامل ہو رہے ہیں. وہ سانس لینے کے لیے رکا. ہمارے سامنے ڈیم سکوائر کی رونق تھی. ایمسٹرڈیم سیاحوں سے لبالب بھرا تھا. ہالینڈ لوگ دھوپ سینک رہے تھے، تصویریں کھینچ رہے تھے اور ٹرام کے پیچھے بھاگ رہے تھے، جبکہ ہم دونوں ریستوران کے شیشے سے ایمسٹرڈیم کینال اور کینال میں ڈولتی بھاگتی موٹر بوٹس دیکھ رہے تھے. وہ بنگلہ دیش کا صحافی تھا، اس کا نام مظہر الاسلام تھا، اور ہم دونوں چند دنوں کے لیے ایمسٹرڈیم میں اکٹھے ہو گئے تھے. میں پاکستان سے سیر کے لیے گیا تھا اور وہ پن چکیوں پر واٹر ملز تحقیق کے لیے ہالینڈ پہنچا تھا. میں نے ہالینڈ کے محکمہ سیاحت سے پیئنگ گیسٹ کے لیے درخواست کی اور گیسٹ ریلیشننگ افسر نے مجھے مظہر الاسلام کا ٹیلی فون نمبر دے دیا. مظہر ایم اسکوائر کے قریب ایک اسٹوڈیو فلیٹ میں رہ رہا تھا. فلیٹ کا کرایہ زیادہ تھا، لہذا اس سے کسی ایسے مسلمان سیاح کی تلاش تھی جو اس کے ساتھ فلیٹ اور کچن شیئر کر سکے. یوں میں اس کے پاس پہنچ گیا اور ہم دونوں کی دوستی ہو گئی. وہ سارا دن پن چکیوں کے جنگل میں گھومتا رہتا تھا اور میں کبھی ڈیلف چلا جاتا تھا، کبھی ہیگ، کبھی اتریخ اور کبھی ڈیم سکوائر کے سینکڑوں ہزاروں سیاحوں میں گم ہو جاتا تھا. وہ شام کو واپس آتا تو ہم چرسیوں کے کہوہ خانوں میں جھانکنا شروع کر دیتے. وہ بھی میری طرح سگریٹ نہیں پیتا تھا، لیکن اسے چرسی دیکھنے کا بہت شوق تھا. وہ جب کسی حسینہ کو چرس کے نشے میں دھت دیکھتا تھا تو اس پر ایک عجیب سرشاری سی طاری ہو جاتی تھی اور وہ گردن ہلا کر کہتا تھا، یہ ہوئی نا بات، شالی اب آسمان پر گھوم رہی ہے. یہ 14 اگست کی بات تھی. میں نے اسے جلدی بلایا اور ہم دونوں ریستوران کی تیسری منزل سے ایمسٹرڈیم میں جھانکنے لگے. میں نے اسے اچانک پوچھا، یار مظہر، اگر بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ ہوتا تو آج تم بھی میرے ساتھ آزادی منا رہے ہوتے، آج ہم دونوں بہت خوش ہوتے. اس نے گرم کافی کا لمبا سا گھونٹ بھرا اور مسکرا کر بولا، لیکن شاید ہم دونوں بیک وقت خوش نہ ہوتے.
ہم بنگالی آپ لوگوں کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتے تھے۔ ہماری ثقافت، ہماری سوچ اور ہماری ذہنیت میں بڑا فرق تھا۔ ہم دونوں نے کبھی نہ کبھی الگ ہونا ہی تھا۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بولا، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں روایات اور ثقافت کا بہت فرق تھا۔ آپ پر وڈیرے، جاگیردار، زمیندار، فیوڈل لارڈز حاوی تھے۔ آپ کا حاوی تھے۔ آپ کے کلچر میں ایک وڈیرا، سردار یا چودھری ہوتا ہے اور باقی سب کمی کمین اور ہاری۔ آپ کا وڈیرا تمام ہاریوں اور کمیوں پر حکومت کرتا ہے۔ یہ کلچر جب دیہات سے نکل کر شہروں میں داخل ہوتا ہے تو وہاں بیوروکریٹ، سیاستدان اور جرنیل وڈیرے بن جاتے ہیں۔ سمجھنا ہے، پلیز بات کو سمجھنا ہے۔ وہاں بیوروکریٹ، سیاستدان اور جرنیل وڈیرے، دیہاتوں میں ویسے وڈیرے اور شہروں میں یہ لوگ بن جاتے ہیں، وڈیرے بن جاتے ہیں، اور عوام ہاری، کمین اور کمی۔ آپ لوگ اس کلچر میں پروان چڑھے تھے۔ آپ لوگ دو طبقوں میں بھی تقسیم تھے، ظالم یا مظلوم۔ ابھی دیکھ لیں، آپ کہ مظلوم پوری زندگی ظالم کا اس میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی آپ لوگ اس کلچر میں پروان چڑھے تھے۔ آپ لوگ دو طبقوں میں بھی تقسیم تھے، ظالم یا مظلوم۔ آپ کے مظلوم پوری زندگی ظالم کلاس میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی جو مظلوم ہے نا، وہ کوشش کرتا ہے کہ جلدی سے جلدی وہ بھی ظالم بنے، وہ ظالموں کی صف میں شامل ہو، وہ جرنیل بن جائے، وہ زمیندار بن جائے، وہ بیوروکریٹ بن جائے اور ظالموں کی فہرست میں شامل ہو جائے، ہونے کوشش کرتے ہیں، جبکہ ظالم اپنی پوزیشن برقرار رکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ظالم تو پہلے ظالم ہوتے ہیں، وہ اپنی ایکسٹینشن ہے، اپنی پوزیشن برقرار رکھنے کی کوشش، ایکسٹینشن ہے، جبکہ ظالم اپنی پوزیشن برقرار رکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، جبکہ ہم لوگ مچھیرا کلاس کے لوگ ہیں، مچھیرے آزاد منش ہوتے ہیں۔ یہ زندگی بھر سردار بنتے ہیں اور نہ ہی کسی کی سرداری قبول کرتے ہیں۔ کیا بات ہے! یہ آزاد رہتے ہیں اور دوسروں کو آزاد رکھتے ہیں۔ یہ لوگ ٹیم ورک کے عادی ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر شخص اپنا رول متعین کر لیتا ہے اور اس کے بعد چپ چاپ کام کرتا رہتا ہے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی شخص ایک بار چپو تھام لے تو وہ ساری زندگی بھر چپو نیچے نہیں رکھتا۔ ہمارے معاشرے میں کوئی کسی کا باس نہیں ہوتا، سب مل کر کوشش کرتے ہیں اور آخر میں نتائج آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ ہمارے برعکس آپ لوگوں کو ہر وقت ایک لیڈر، ایک جاگیردار، ایک جرنیل اور ایک ڈکٹیٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ لوگ ڈکٹیٹر کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے، جبکہ ہم لوگ ڈکٹیٹر کے ساتھ ترقی نہیں کر سکتے۔ کیا بات ہے! آپ اور ہمارے درمیان یہ بہت بڑا فرق ہے۔ وہ بولتا رہا، میں سنتا رہا۔ اس نے بتایا، آپ لوگ دو باتوں سے ہماری آزاد منش فطرت کا اندازہ لگا لیجئے۔ ہندوستان کی تاریخ میں کوئی فاتح، کوئی طالع ازما ہمیں زیادہ دیر تک غلام نہیں رکھ سکا۔ جو بھی جرنیل بنگال پہنچا وہ بالآخر وہاں سے پسپا ہوا۔ مغل بنگال آئے لیکن انہیں بنگال چھوڑنا پڑا۔ انگریزوں کے خلاف پہلی جنگ آزادی بنگالی ریجمنٹ نے شروع کی۔ وائس رائے کی گاڑی پر پہلا حملہ بنگالیوں نے کیا۔ ہندوستان میں کانگریس اور مسلم لیگ دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں۔ ان دونوں سیاسی جماعتوں نے بنگال میں جنم لیا اور انگریزوں نے بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کیا، لیکن بنگالیوں نے انگریزوں کو یہ فیصلہ واپس لینے پر مجبور کر دیا۔ ساری حقیقتیں ہیں۔ ہم حقیقتاً آزاد لوگ ہیں۔ ہم کسی جرنیل، کسی جاگیردار اور کسی وڈیرے کو برداشت نہیں کرتے۔ وہ رکا، اس نے سانس لیا اور اس کے بعد بولا، آپ ظلم کرنے اور ظلم سہنے کے عادی ہیں، لیکن ہم لوگ ظلم کرتے ہیں اور نہ ہی ظلم سہتے ہیں، چنانچہ ہم لوگ آپ سے الگ ہو گئے۔ ہمیں اس جدائی کا فائدہ ہوا۔ ہم نے پچھلے
कई बरसों में हर शोबे में तरक्की की। ये बात सुननी है, हमने फौज और सियासत को अलग अलग कर दिया। हमारे सियासतदानों के दरमियान ये इत्तेफाक हो चुका है, बांग्लादेश में हालात जैसे भी हों वो फौज को इक़्तिदार में नहीं आने देंगे। हमने फौज का साइज छोटा कर दिया। इस वक्त पूरी इस्लामी दुनिया में बांग्लादेश का फौजी बजट सबसे कम है। हमारी करेंसी पाकिस्तान के मुकाबले में मजबूत है। अभी मैंने आपको बताया, हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क पाकिस्तान से बड़ा और मजबूत है। हमारे तमाम देहात में सड़कें, बिजली, कम्युनिकेशन नेटवर्क, पाकिस्तान स्कूल, हस्पताल और टेलीफोन मौजूद हैं। हम बड़ी तेजी से दरामदी मुल्क से बरामदी मुल्क बन रहे हैं। हम हर साल पाकिस्तान के मुकाबले में 40 गुना ज़्यादा गारमेंट्स बरामद करते हैं। हमने ग्रामीण बैंक बनाया। ये बैंक अब तक 2 करोड़ बंगालियों का मुकद्दर बदल चुका है। एक बैंक, ये दुनिया का पहला बैंक है जो किसी पसमानदा मुल्क से तरक्की याफ्ता ममालिक में एक्सपोर्ट हुआ। दुनिया के 68 ममालिक ने अपने शहरों में ग्रामीण बैंक के मॉडल को कॉपी किया। निमकोल, ORS, वो जो बच्चे पीते हैं, पेचस वगैरह, बांग्लादेश की ईजाद है। हमारी ये ईजाद इस वक्त पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है। हमारी एक NGO ब्रेक ने बांग्लादेश की आखिरी सरहद तक स्कूल खोल दिए। हम लोग तालीम में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे तमाम देहात में डॉक्टर डिस्पेंसरियाँ मौजूद हैं। हमारी यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज और स्कूल साल में 300 दिन खुलते हैं और बांग्लादेश का शुमार दुनिया के उन 10 ममालिक में होता है जिनकी तरफ मल्टी नेशनल कंपनियां तेजी से बढ़ रही हैं। आज हालत यह है, आपका नादरा गाड़ियों का ट्रैकिंग सिस्टम बनाता है, लेकिन ये ट्रैकिंग सिस्टम पाकिस्तान से पहले बांग्लादेश में नस्ब होता है। बांग्लादेश दुनिया का वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसमें शिया और सुन्नी की लड़ाई नहीं, जिसमें दहशतगर्दी नहीं हो रही और जिसमें खुद का हमला आवर पैदा नहीं हो रहे। हमारे बाजार भी आबाद हैं और तालीमी इदारे भी, जबकि आप लोग शुरू से इन मसाइल का सामना कर रहे हैं जो आप 1947 में सामना कर रहे थे। आपसे जुदाई का दुख हमें भी हुआ था। आज भी बांग्लादेश के ऐसे हजारों लाखों लोगों की घड़ियां पाकिस्तानी वक्त बताती हैं, लेकिन अगर इन लोगों को भी पाकिस्तान में शामिल होने का मौका दिया जाए तो शायद ये लोग बांग्लादेश छोड़ना पसंद न करें, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के वडेरों और डिक्टेटरों से नहीं। वो रुका और लंबा सांस भरकर बोला, हम लोगों ने 1971 में फैसला कर लिया था कि हम डिक्टेटरों के साथ खुश नहीं रह सकते। हमने जब 1971 में आपको छोड़ा था तो उस वक्त पाकिस्तान में एक बावर्दी जर्नैल की हुकूमत थी, याह्या खान, और आपके मुल्क पर तकरीबन हर वक्त बावर्दी हुकूमत होती है। मैं आज यहां एम्स्टरडैम में बैठकर दावा करता हूं, बांग्लादेश में कभी मार्शल लॉ नहीं लगेगा। क्या तुम ये दावा कर सकते हो? मैं खामोश रहा। वो बोला, तुम्हारी ये चुप हमारी अलहदगी की वजह थी, तुम्हारी ये चुप हमारी अलहदगी की वजह थी। हम बोल पड़ते थे लेकिन तुम लोग खामोश रहते थे और खामोश रहते हो। हम उस वक्त भी तुम लोगों से आगे थे और हम आज भी तुम लोगों से आगे हैं। अगर आप लोगों को मदरुल इस्लाम की बातें पसंद आई हो तो आपने कमेंट्स में यस लाजमी लिखना है कि बिल्कुल ठीक बातें, उन्होंने फौज को और सियासत को अलहदा कर लिया और आपके सामने है। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक आप लोगों की रोज़ियों और दस्तरखानों को वसी करे। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।